बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का बहुत ही धुआंधार इजलास हुआ। कौमी असम्बली में भी धुआंधार तकारीर हुई और सेनेट में भी तकारीर हुई। सेनेट का जो माहौल था वो कदरे ज़रा तल्ख था। वहाँ पे हुक्मरान जमात की तरफ से अपोजिशन जमात के एक अहम मेंबर पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गद्दारी का इल्ज़ाम है। अलबत्ता कौमी असम्बली में सियासी इल्ज़ामात लगाए गए और एक अच्छी बात यह थी कि अपोजिशन के एक रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तकरीर की, उसमें काफ़ी तल्ख बातें की। स्पीकर साहब के बारे में भी उनका रवैया कुछ सख्त था, लेकिन बाद में वो रवैया जो है उसमें कुछ लचक आई और फिर अपोजिशन की तरफ से ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने कुछ अल्फाज वापस लेके माहौल को ऐसा बना दिया कि बाद में ऐसा लग ही नहीं था रहा कि ये थोड़ी देर पहले इसी ईवान में एक दूसरे पे आवाज़ें कसी जा रही थी। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि अगर इख्तिलाफ राय जो है वो इखलाक, तहजीब और कानून के अंदर आके किया जाए तो उसका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होता है। और ये मैसेज आज गया कि सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं लेकिन मिल बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवालात ऐसे हैं जिन पर कुछ बहस मुबाहिसे के बाद किसी जवाब की ज़रूरत है। मसलन सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि कल का जो इजलास था उसमें अपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें की गई। इस पे आज कानूनी हलकों में भी बातचीत हो रही है। और इसके अलावा आज ईवान में कुछ मेंबर ये चाहते थे कि सिर्फ पनामा पेपर्स पर बात ना की जाए, उससे रिलेटेड इश्यूज पर बात ना की जाए, बल्कि जो कुछ दिन पहले हवेलियां के करीब पीआईए के त्यारे का हादसा हुआ उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन उस पर अभी बात नहीं हुई। तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में जो पीआईए का जो हादसा है उस पर बात होगी नहीं होगी, और आने वाले दिनों में क्या ऐसी कानून साजी पर भी गौर होगा जिसमें कि कोई अवाम का भी फ़ायदा और उनका भला भी नजर आए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत के वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। उनके साथ मोहतरमा नफीसा शाह साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आना था लेकिन आज उन्होंने एक तवील तकरीर कर दी कौमी असम्बली में, तो देखते हैं वो आते हैं या कोई और आता है। बहरहाल थोड़ा सा मैं आज आपको माजी में ले जाऊंगा क्योंकि आज साद रफीक साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बताया कि यहाँ इस ईवान में कुछ लोग जो हैं वो नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और स्पीकर साहब ने भी ये बताया कि उनके पास कुछ ऐसी फुटेज की रिकॉर्डिंग है जिसमें कि आइन की किताब को फ़ज़ा में उछाला गया, और उनके ख्याल में ये नामुनासिब, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये नामुनासिब बात है। लेकिन हम आपको कुछ साल पहले ले जाते हैं कि कुछ साल पहले जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के अरकान इसी कौमी असम्बली में क्या किया करते थे, आप ज़रा देखें और उस पर आप देखते जाएं। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये आबिद शेर अली साहब हैं और सरदार याद सादिक साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और ये झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और बाकायदा आबिद शेर अली साहब उस वक्त भी आप देखें कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था इनका आपस में, और ये इसमें ये सिर्फ अपनी नशस्तों पे खड़े होकर इन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि ये अपनी नशस्तों से उठकर दूसरी नशस्तों पे गए, हुक्मरान जमात की नशस्तों पे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे ये हंगामा हुआ था, और उस वक्त भी हमने कहा था कि ये रवैया मुनासिब नहीं है। अब इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं, अगर आप इससे भी कुछ पीछे चले जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि कुछ अरसा पहले जब 2002 की असम्बली थी तो ये 2002 की असम्बली में भी आपको नजर आएंगे तहमीना दौलताना है, साद रफीक साहब हैं और पीपल्स पार्टी भी है, और उस वक्त ये सब इकट्ठे थे। उस वक्त इमरान खान साहब भी थे लेकिन वो अकेले थे, और उस वक्त आप देखें कि उस वक्त की असम्बली में ये क्या हुआ। उस वक्त की असम्बली में भी ये वो जो 2002 की असम्बली की फुटेज है, 2002 की असम्बली की फुटेज आप दिखाएं प्लीज। 2002 की असम्बली की फुटेज जो है जिसमें कि एमएमए के लोग नजर आ रहे हैं आपको। ये देखें कि इन्होंने एमएमए के लोग जो अब हुकूमत में हैं, अब जेयूआई के लोग ये हुकूमत में हैं, तो इन्होंने उस वक्त वही किया जो आज मुस्लिम लीग जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो उस वक्त भी जो मोहम्मद अली दुरानी साहब है वो देखें कि
جو پرزے اڑائے گئے تھے کاغذ کے پھاڑ کے وہ ان کو اٹھا رہے ہیں. تو بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت چودھری امیر حسین صاحب تھے قومی اسمبلی کے ممبر, اور وہ ان کے سامنے وہی کچھ ہوا تھا جو اب پاکستان تحریک انصاف کا رہا. اس کی بعد کی اسمبلی میں یہی رویہ مسلم لیگ نون کا تھا. تو خرم دستگیر خان صاحب, میں نے یہ سکیں اس لیے دکھائی ہیں کہ آج آپ تنقید کر رہے ہیں کہ کل تحریک انصاف نے جو کیا وہ غلط تھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے وہی کیا جو پہلے آپ کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیے, کم از کم میں تو تنقید نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کی فوٹیج میں بھی کھڑا ہوا آپ کو نظر آؤں گا. آپ وہ نہیں تھے کر رہے؟ ہاں, میں وہ نہیں کر رہا تھا, لیکن بہرحال میں وہاں موجود تھا. اور ہمیں جو ہے یہ پارلیمان میں جسے کہتے ہیں نا جی, آئی تھنک غالباً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا the den of democracy. ڈیموکریسی کا ایک شور اٹھتا ہے, اور مختلف پارٹیاں جو ہیں مختلف اوقات میں اس قسم کی جو پروٹیسٹ ہے وہ کرتی ہیں. تو ہمیں اس کو جو ہے ایک برداشت کرنا ہے, اور پروٹیسٹ کو خاص طور پہ اگر وہ مہذب پیرائے میں ہے تو ضرور برداشت کرنا چاہیے, اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. صرف کوسچن صرف یہی ہے کہ جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ اگر آئین کو نہ پھاڑا جائے, آئین بہرحال ہمارے لیے ایک مقدس دستاویز ہے, اور دوسرا یہی ہے کہ ایک دوسرے کا باہمی احترام سامنے رکھتے ہوئے, قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ مختلف پارٹیاں مختلف اوقات میں جو سیاسی کنفیگریشنز ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں, اور یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. یہ ایک ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک حصہ ہے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ نے بھی بڑی غور سے دیکھی, یہی کچھ جے یو آئی کے ممبرز جو ہیں وہ بھی اسی طرح پھاڑ کے پھینکتے تھے جب 2002 کی اسمبلی تھی. اس کے بعد پھر جب آپ کی حکومت آئی تو مسلم لیگ نون نے آپ کے ساتھ یہی کچھ کیا جو کل اور آج تحریک انصاف نے کیا تھا. تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر آپ لوگ 2002 کی اسمبلی میں وہ نہ کرتے اور 2008 کی اسمبلی میں یہ وہ نہ کرتے تو تحریک انصاف بھی کل اور آج وہ نہ کرتی؟ دیکھیں, میں اس آج کی سچویشن پر آؤں گی جو سیاسی سچویشن ہے, اور کس پس منظر میں یہ نوبت آئی کہ اپوزیشن نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسپیکر کے ڈیز پر, یا ہم نے بھی کافی تھوڑا پیچھے تھے ہم ان کے, لیکن ہم نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا, مظاہرہ کیا, پروٹیسٹ کیا. ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت پارلیمنٹ کی کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ گھر بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ, کنٹیمپٹ آف کورٹ. کل جس چیز پر پروٹیسٹ ہوا تھا وہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ تھا حقیقت میں, کیونکہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور پارلیمنٹ میں ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جو وزیر اعظم نے 18 کروڑ عوام کے آگے یا ان کے نمائندوں کے آگے کی, اس کو انہوں نے کورٹ میں فریولس کر کے اس کو ایک طرف کر دیا. تو ایشو کس, اور نہ صرف کہ اس کو پھر روایتی طور پہ اسپیکر صاحب جو بھی پریویلیج موشنز آتے ہیں, کوسچن آف پریویلیج آتا ہے, وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کمیٹی کو. یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اس کو بلاک کر دیا وداؤٹ ہیئرنگ؟ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی بات کی کہ وداؤٹ ہیئرنگ کہ اپوزیشن کا موقف کیا تھا, انہوں نے چیمبر میں آ کے یہ اس کو ڈسمس کر دیا. تو اس لیے اس کے بہت بہت ویلڈ ریزنز تھے کہ یہ احتجاج ہوا, اور میں سمجھتی ہوں اسی طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن کاغذ پھاڑ کے پھینکنا درست ہے؟ دیکھیں, فرسٹریشن تھی. یہ درست ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی کنٹیمپٹ کی, خود وزیر اعظم نے, ٹھیک ہے, being the leader of the house. میر صاحب ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی پھاڑ کر پھینکتی تو شاید یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ ایک حصہ ہے احتجاج کا. ہمارا تحریک انصاف سے ایشو یہ ہے کہ ان کا پارلیمان میں ان کا موقف واضح نہیں ہے کہ کیا یہ واقعی ان کی جگہ ہے جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر سیاست کرنی ہے, اختلاف کرنا ہے. پہلے 126 دن باہر ہیں, پھر 2 مہینے 9 دن باہر ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی اس کو متون کر رہے ہیں. ایک دفعہ واضح طور پر کہہ دیں کہ یہ پارلیمان ہمیں قبول ہے, ہم اس کو لے کر چلیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, اختلاف کریں. اچھا, اب ہمیں جوائن کر لیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ہم نے تھوڑی سی فوٹیج دکھائی 2002 کی اسمبلی میں, اس وقت بھی آپ اپوزیشن میں تھے, اور جیسا کہ آج بھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی حادثے کے ذریعے آپ سیاست میں نہیں آئے, تو اس وقت بھی بہت کچھ ہوتا تھا. آپ دیکھیں یہ جو ایم ایم اے کے ارکان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہی پھاڑ کے ہوا میں پھینک رہے ہیں. پھر ہم نے 2008 کی اسمبلی بھی دکھائی ہے, اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی طرح صرف کاغذ نہیں پھاڑتے تھے بلکہ دست و گریبان ہوتے تھے حکومت کے لوگوں کے ساتھ. تو کل آپ نے بھی یہی کیا. اچھا, اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج جو پہلے آپ نے تقریر کی اور پھر سعد رفیق صاحب نے تقریر کی, تو
تو سعد رفیق صاحب کا تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، لیکن جو ٹھیک ہے معافی مانگ لیے، الفاظ واپس لیے، لیکن جو دوسرا مطالبہ تھا اس پہ ان کے جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں میر صاحب، دو میرے مطالبے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پہلا مطالبہ تھا کہ جو کل گفتگو کی اور ٹیپ موجود ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کو غنڈہ کہا، اور آج دہرایا گیا، نون کے ممبران نے اس کو دہرایا اور پورے ایوان نے سنا، پورے پارلیمنٹ نے سنا، سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، بہت سے تبلچی تھے جنہیں تبلا بجانے کی کوشش کی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن سعد رفیق نے جب کہا کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں، تو ہم نے کہا چلیے جانے دیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں، بات کو قبول کر لیا۔ ہم اپنی ذاتی انا کو اندر نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی ذات کو پارلیمان کی کارروائی بے رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارا پریولیج موشن کیا تھا، ہمارا کنٹیمپٹ کیا ہے؟ ہمارا کنٹیمپٹ یہ ہے میر صاحب کہ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کنٹیمپٹ کیا ہے، غلط بیانی کی ہے، قوم متضادات ہیں، تضادات ہیں ان کے بیانات میں، اسمبلی میں کچھ کہتے ہیں، وکیل عدالت میں جا کے کچھ کہتے ہیں، اور یہ تضاد دور ہونا چاہیے۔ میں بھی مطالبہ کر کے آیا ہوں کہ پیر کے روز وزیر اعظم آئیں، نواز شریف آئیں اور وضاحت کریں، وضاحت فرمائیں کہ کیا جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیا، کیا وہ وزنی ہے؟ کیا وہ ان کا موقف ہے؟ یا ان کے وکیل نے عدالت عظمیٰ میں جو کچھ کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو پرچیوں پہ کاروبار ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں فیکس مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ای میل کا نظام نہیں تھا، 40 سال پرانی کہانی ہے، میں کہاں سے لے کر آؤں دستاویز؟ اور آپ نے کہا کہ سب ڈاکومنٹس موجود ہیں اور وقت آنے پر وہ مہیا کیے جا سکتے ہیں، تو عدالت میں مہیا کیوں نہ کیے گئے؟ یہاں کہا گیا نہیں، لیکن عدالت کی پروسیڈنگ ابھی چل رہی ہے، تو آپ انتظار کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ کے سامنے مجھے میں سپریم کورٹ کے سامنے بالکل آیا ہوا ہوں، میری پارٹی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، ہمارا موقف ہے، ہم اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں ایک وقفہ لیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں تھا، اور نئے چیف جسٹس کو انہوں نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ آ کے نیا بینچ تشکیل دیں گے، ہم اپنے دلائل دیں گے، ہم دلائل اور ٹھوس دیں گے، کیونکہ ان کے دلائل کی کلائی کھل گئی ہے، ان کے کیس کی کلائی کھل گئی ہے سپریم کورٹ میں، ان کے پاس کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس دینے کو ہے ہی کچھ نہیں، ان کی طوطا مینا کی کہانی جو ہے واضح ہو گئی ہے پوری قوم پر، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جواب ٹھہریے گا، آپ دیکھیے، اب بات یہ ہے، ہم جب پہلے گئے، اب آپ نے کہا نا، بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اور نفیسہ بی بی نے کہا کہ یہ فرسٹریشن، دیکھیے کیا ہوا، ہم جاتے ہیں ایک پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں، ہم پٹیشن لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ موقف ہے، رجسٹرار صاحب اپنی دانست میں اس کو فریولس کہہ کے، غیر سنجیدہ کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں، ہم احتجاج میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس اور سارے جج صاحبان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو طوفان بدتمیزی پنجاب پولیس نے برپا کیا، جو لاٹھیاں، جو ٹیئر گیس، جو قید و بند میں جو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے از خود سو موٹو نوٹس لیا، ٹھیک؟ ایک، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں 8 مہینے سے ہم کہہ رہے تھے، 8 مہینے سے کہہ رہے تھے عتیقہ اوڈو کی وائن کی بوتل پر سو موٹو ہو سکتا ہے، ٹماٹروں کی قیمت پر سو موٹو ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک قومی پبلک انٹرسٹ کیس ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لے لیا، شکر گزار۔ اب ہم کل گئے اسمبلی میں، ہم نے پریولیج موشن موو کیا، اعتزاز احسن ایک قانون دان ہے، قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا پریولیج موشن منون ہے، وہ کنٹیمپٹ اور وہ پریجوڈس نہیں ہے، وہ سبجوڈس میٹر نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے عدالتی کارروائی، عدالت میں پیناما کیس ڈسکس ہو رہا ہے، ہم تو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں جس کا پیناما کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، اور اسپیکر کو کیا جواز ہے کہ ہمارا پریولیج موشن، اسپیکر یا یاز صادق، ہاں اسپیکر یا وہ میں نے آج کہا ہے فیصلہ کر دیں، اگر وہ مسلم لیگ نون کے جیالے بنیں گے پھر وہ ایاز صادق ہیں، اور اگر وہ کسٹوڈین بنیں گے پھر وہ اسپیکر ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ جی پہلی تو بات ہے کہ کیپٹل ٹاک میں رول 31 نہیں ہے رولز آف بزنس کا،
اور نہ ہی رول 111 ہے رولز آف بزنس کا. ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں تو آپ کنٹیمپٹ کر سکتے ہیں, یہاں آپ کورٹ کا کانڈکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں, پاکستان میں آزادی ہے. قومی اسمبلی لیکن ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے. بہرحال آپ ڈسکس کر, آپ کانٹیکٹ جو سب جوڈس ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم سارا وقت کرتے ہیں. اور ایک میں بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں. آرٹیکل 68 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجلس شورا میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی. آپ بھی پارلیمنٹ میں کسی جج کے بارے میں کنٹیمپٹ نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی. یہی تو بات ہے کہ یہاں چونکہ ایک ٹیلی ویژن کا جسٹس جوہر کا تانا کل میری گزارش, کس نے تانا دیا تھا شاہ صاحب کو؟ انہوں نے کہا تھا نام لے لیں, انہوں نے یہ نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. بات یہ ہے کہ ہمیں بہرحال ایک پارلیمان میں ایک پیرائے کے اندر رہنا ہے, وہاں قوانین ہیں. اب سوال یہی ہے کہ یہ ضرور میرے ڈسٹنگوشڈ کالیگ کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اسپیکر نے رول 68, رول 31, رول 111 پڑھ کر ایک فیصلہ کر دیا ہے. اس سے ان کو اختلاف ہے, یہ ان کی رائے ہے. اعتزاز احسن صاحب کی بھی رائے ہے. پڑھا ہی نہیں نا بھائی جان, یہ تو آپ چیمبر میں کل کر دیا, پڑھا ہی نہیں, ہاؤس کے سامنے تو رولنگ لائی نہیں. وہ اسپیکر کا ایک پریویلیج ہے, اس کو یہ قوانین کے تحت آپ اسے ضرور اختلاف کریں, آپ ضرور اختلاف. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا جو بیان ہے قومی اسمبلی میں, ہم اس کے ایک لفظ کے پیچھے وہ کھڑے ہیں, اور جو ایشوز ہیں جو یہ لینا چاہتے ہیں. معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم کے وکیل کا سپریم کورٹ میں دیا گیا بیان پارلیمان میں لایا جائے گا تو پھر وہ معاملہ سب جوڈس ہے. سپریم کورٹ میں دیا گیا بیان تو پارلیمنٹ ڈسکس ہوگا, سب جوڈس ہے. مسئلہ حل کر دیا. تو آپ ایشوز ہیں وہ ریزالو, مسئلہ حل ہو گیا, بڑا آسان کر دیا ہم نے. کہ یہ اب انہوں نے کہا ہے جو آج سعد رفیق صاحب نے بھی کہا, میری مکمل ہونے دیں, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ایک بیان کا لفظ ہے وہ درست ہے, اور اس کی جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں کسی بھی قسم کی انحراف ہے تو عدالت کھلی ہے, عدالت میں جائیں گے یہ جنوری میں, وہاں یہ چیلنج کریں گے. ایشو یہ ہے. اور اگر دوسرا یہ ہے, اگر اس سے قطع نظر آج سعد رفیق نے گورنمنٹ کی پالیسی واضح کی کہ اگر آپ پاناما پیپرز پر عدالت کے معاملات کو ڈسکس کیے بغیر 3 ہفتے بحث کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں. جی کریں. میرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے, خان صاحب نے ابھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا جو فلور آف دا ہاؤس کی تھی, ہم ایک لفظ کی پابند ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو انہوں نے ری ایٹریٹ کر دی وہ پوزیشن جو نواز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس لی, انہوں نے ری ایٹریٹ کر دی. چلیے یہ ان کا حق ہے, میں تسلیم کر لیتا ہوں. پھر میری گزارش یہ ہے کہ سلمان بٹ صاحب کو درخواست کرے کہ جو کورٹ میں لکھ کے بھیجا ہے اس کو واپس کرے, یا ان کا وکالت نامہ کینسل کریں, یا کوئی اور وکیل کھڑا کرے. وہ تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس کی نفی کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات ہی نہیں ہے, یہ تو سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قطر کا خط آ گیا, وہ تو دبئی سے قطر چلے گئے. اب یکدم فلائٹ دبئی سے جدہ کی بجائے قطر چلی گئی, قطر سے میفیر چلی گئی. ہم تو کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں فلائٹ وایا دبئی جدہ میفیر گئی. ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ وایا دبئی قطر گئی, قطر میفیر گئی. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو کر لو نا, جو ایویڈنس کورٹ میں پیش کی گئی ہے. کون سا موقف ہے آپ کا؟ موقف ہے کیا؟ ایک بی بی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ سے میں نے بات کرنی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ, کہ میں نے یہ جو آرٹیکل 68 پڑھا ہے, شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے کیوں پڑھا ہے. کل جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی, کیا ان کو, وہ اتنے سینئر تجربہ کار سیاستدان ہیں, کیا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کہا, بہت کلیئرلی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن سوشل دیکھیں ایک پارلیمنٹیرین کو ہم عکاسی کر رہے ہیں, ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پیچھے پوری عوام کو ایک ماحول اگر ایک بنا ہوا ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, تو ان کا آپ اس کے پس منظر میں آپ کو سننا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے حوالے سے نہیں کہا, اور انہوں نے بارہا یہ کہا کہ وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں یہ ایک پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی مائنڈفل آف دیٹ. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک پرسپیکٹو ہے, تو سوشل میڈیا کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, لیکن عدالتوں میں جو وکلا ہیں, جو قانونی ماہرین ہیں, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بھی ہمیں سننا چاہیے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور جیسا کہ میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جو خورشید شاہ صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں جو بات کی، اس پہ یقیناً ان کی پارٹی کی سینئر اور بہت قابل احترام رہنما محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کا اپنا ایک موقف ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں. تو آج ہم نے سپریم کورٹ میں کچھ وکلاء کے ساتھ بات کی، جس میں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نومنتخب صدر ہیں رشید رضوی صاحب، وہ بھی شامل ہیں. وہ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں کہ جو خورشید شاہ صاحب نے تقریر کی، اس تقریر میں سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. اگر عدلیہ کی تضحیق ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو وہ سبجیکٹ ہے اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. اب اس نے کیا کہا ہے، کیا وہ میٹر ہے یا نہیں، وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ویدر اٹ از کنٹیمپشیس اور ناٹ. یہ بڑا مشہور کیس ہے لارجر بینچ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، عبدالحفیظ پیرزادہ ورسز کراچی بار ایسوسی ایشن، اور اس کو سبسیکوئنٹلی سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کیا ہے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہو سکتی، ورنہ پارلیمنٹ کو یہ پریویلیج حاصل ہے، اس کے ڈسکشن کو آپ کہیں پہ امپیون نہیں کر سکتے ہیں. میں خورشید صاحب کے متعلق یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بار بار دہرا رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پاکستان کا آئین ایک تحریری کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ سپریم ہے سب اداروں پہ. سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتے ہیں. اس میں کوئی ایک ادارہ دوسرے کے اوپر یعنی سپریمیسی اس کی نہیں ہے. بالکل لگتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ. کوئی بھی جو عدالت کو ریڈیکیول کرے، جو عدالت کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرے، اور آرٹیکل آپ اگر 68 دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر ججز کے کنڈکٹ کو تو کوئی جو ہے بات ہی نہیں کر سکتا اس پر. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس کے حوالے سے، یا کل اسمبلی میں جو بات ہوئی ہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اتنا پرائڈ جو ہے نا وہ جج ہمارے پاس اس وقت بہت کم ہے. تو اس بات کے حوالے سے کہ یہ کنٹیمپٹ میں آتی ہے، نہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے شاہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ اس انداز میں کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ بچا کے شاید شاہ صاحب نے بات کی تھی. میں نے سنا، وہ کلپ سنا شاہ صاحب کا، تو وہ میرا خیال کنٹیمپٹ میں نہیں آتا. ویسے بھی عدالتیں عام طور پہ ہر معاملے کو کنٹیمپٹ میں نہیں لیتی ہیں، نظر انداز کرتی ہیں. مگر بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، محتاط ہونا چاہیے. اور یہ غلط ہوا ہے، جو کچھ کل ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، جو اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جی، تو یہ آخر میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی. شاہ قریشی صاحب، یہ آرٹیکل 68 کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب دیکھیے، ججز قابل احترام ہیں اور ہم واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد عدلیہ ہماری ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے. میرے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ وہ کرتی ہے، مجھے وہاں تحفظ ملتا ہے. میں اگر حکومت میں نہیں ہوں، عام شہری ہوں، مجھے وہاں سہارا ملتا ہے. ایک دوسرا، میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی میں کلپ سن رہا تھا، میری رائے میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن ہے اور اس کی ساورنٹی کو تسلیم کرنا چاہیے. اب ہمارے آئین کا ڈھانچہ یہ ہے، وہ کہتا ہے سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، ٹرائکوٹمی ہے کہ ایک ایگزیکٹو ہے، ایک لیجسلیچر ہے اور ایک جوڈیشری ہے. اپنے اپنے ان کے اختیارات ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے میری رائے میں کہ جو عدلیہ ہے اس نے آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے. پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، سٹرکچر میں نہیں. اس کا سٹرکچر چینج نہیں کر سکتی. سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے وہ ترمیم کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. وہ سوورن ہے، وہ سپریم باڈی ہے، اس کو تو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کیا دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی نظر میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں ان کی اتنی ہی وقت ہے کہ وہ اس کو محمد نواز شریف کی ٹانگ کھینچنے کے لیے استعمال کر سکتے. ابھی شاہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے. سنیں یہ دیکھیں اب کتنی بادشاہانہ گفتگو ہے. مجھے مکمل کریں، میں نے آپ کی بات کتنی شاہی گفتگو فرمائی ہے. شاہی گفتگو اس لیے فرمائی ہے، شاہانہ بادشاہت کا انداز. پریولیج تو میرا بریچ ہوا جب ایک تو 26 دن پارلیمنٹ کے تمام ممبران کو بطور ادارہ متون کیا گیا. کیا میرا پریولیج بریچ نہیں ہوا؟ اور یاد کریں، 22 اچک زئی صاحب کو ہوئی اور اس دھاندلی پہ شاہ صاحب اگر آپ کہہ دیں کہ اچک زئی صاحب کو جس طرح چادر پہن کر ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا، کیا ان کا پریولیج بریچ نہیں ہوا؟ میری استدعا ہے
کہ प्रिविलेज हम सब के ब्रीच हुए हैं और आपने की हैं। अच्छा, पॉइंट ये है कि हमें बहरहाल आज का जो सबक है वो यही है कि हमें एक मुहज़्ज़ब पैराए में गुफ्तगू करनी, जिसने आज पार्लियामेंट ने रिकवर किया। कल का मामला अगर पार्लियामेंट में हुई है मुहज़्ज़ब गुफ्तगू, तो प्लीज यहाँ पे भी मुहज़्ज़ब तरीके से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होनी चाहिए ना जी, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू यही है कि हमें सब इदारों का एहतराम करना है। जब तक तो इदारे हमारा मकसद पूरा कर रहे हैं तो इदारे बहुत अच्छे हैं, जब हमारा मकसद पूरा नहीं कर रहे तो हम उनको मतून करना शुरू कर देते। ये दुरुस्त नहीं है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं जिस तरह भी हमें मामला आगे लेकर चलना है, सबूत की बुनियाद पर चलना है। वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई के पास प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पर्सन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना कोर्ट में ना या पार्लियामेंट में, ठीक है, उसको लेकर चलेंगे। और जो हमने तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर तमाम अपने प्रिविलेजेस, अपने हकूक बतौर शहरी, उनको छोड़कर हमने कहा आ जाए, हम अदालत में आते हैं। अच्छा, हम पेश हो गए। बात यह है कि एहतराम करें ना, सबका, पार्लियामान का भी एहतराम करें, अदलिया का भी एहतराम करें। और सिर्फ मेरे साहब रूल 68 नहीं है, रूल 66 भी है। नहीं, रूल नहीं, मैं आर्टिकल की बात, आर्टिकल 66 भी है, ठीक है, 66 भी है, ठीक है जी। 66 में अब ये देखिए, मुझे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन नजर आ रही है। 68 कहता है कि आप पार्लियामेंट में किसी अदालत उज़्मा के जज के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते, और 66 कहता है कि अगर आप पार्लियामेंट में जो भी तकरीर करते हैं तो वो किसी भी अदालत में उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए जिसका लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं यही तो वजाहत कर रहा हूं कि जो 66 में इम्यूनिटी है अरकान पार्लियामान के पास, उसको अभी तक अदालत आलिया ने सिर्फ एक सूरत में इंटरप्रेट किया है, जब अदालत आलिया का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ बिल्कुल किया, बिल्कुल और किया। किसी मामले में उन्होंने जो है इंटरवेंशन नहीं किया। हमारी इस्तदा इनसे यही है कि अभी जनवरी भी आना है, अदालत में हमने दोबारा जाना है, अदलिया का एहतराम करें और पार्लियामान को भी कभी कभी एहतराम। जी नफीसा शाह साहब, देखिए अदलिया का तो एहतराम है ही, उसमें कोई, मैं तो फिर से वही बात करूंगी जो आपने लास्ट कामरान मुर्तजा की बात कही। उन्होंने कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की और किसी भी जज के स्पेसिफिक कॉन्डक्ट पे कोई बात नहीं हुई, परसेप्शन की बात हुई, परसेप्शन की बात। अच्छा, अब अगला सवाल, मेरे ख्याल है आगे चलते हैं। आज कुछ अरकान का ख्याल था, और खासतौर पर खातून रुकन का कौमी असम्बली में एक ख्याल था कि जो हवेलिया में पीआईए के हत्यारा का हादसा हुआ, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं खुद मैं आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर, मैं इन ATRs में सफ़र करती हूँ। मुझे बिल्कुल बराह रास्त खुद बजाते खुद, आई एम नॉट जस्ट के एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो हमारे साथ बीतती है, मैं आई एम अ विटनेस टू द फैक्ट के these ATRs क्या there's a poor maintenance issue in this, इस पर बात होनी तो चाहिए। ये मेंटेनेंस का इशू है, एक ATR का कसूर नहीं है, ये मेंटेनेंस का कसूर है। जहाज का बेचारे का क्या कुछ, जहाज को पीछे सेफ्टी इशू है और पीछे जहाज के ऊपर पॉलिसी क्या है। एंड आई हैव पुट इन अ लॉ 2 साल पहले एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। मेरा ये मौक़िफ़ था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो एयरपोर्ट बनाती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती है, वो खुद इन्वेस्टिगेशन के ज़ेरे उसमें आती है जब एयर एक्सीडेंट्स होते हैं। दे कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटर्स। तो मैंने एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन का इंडिपेंडेंट इदारे का एक कानून जमा कराया, उसको वो इधर पिंग, इधर दाएं से बाएं, बाएं से इधर, उधर से उधर। एयर सेफ्टी, इट्स कॉल्ड नेशनल एयर सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन बिल 2014। अच्छा, और उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं। एक चीज मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं और व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूं। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने कराची से गवादर तक पाकिस्तान नेवी के फोकर जहाज में सफर किया। फोकर जहाज पीआईए ने बंद कर दिया हुआ है इस्तेमाल करना, लेकिन नेवी फोकर जहाज इस्तेमाल कर रही है। जरा थोड़ा आस्था है, लेकिन बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी उसकी, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर गवादर से वापस कराची में पाकिस्तान नेवी के ATR जहाज में गया और उसकी भी फ्लाइट बहुत स्मूथ थी, क्योंकि नेवी ने उसकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी रखी हुई है। तो शाह मुल्क कुरैशी साहब, एक मिसाल है कि अगर पाकिस्तान नेवी फोकर तैयारों की और ATR तैयारों की अच्छी मेंटेनेंस कर सकती है, तो पीआईए क्यों नहीं कर सकती, और इस पे पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं होती? देखिए, पार्लियामेंट में यकीनन बात होनी चाहिए। बहुत ही एक अलमनाक हादसा हुआ है और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और आज आपने देखा कि जुनैद जमशेद साहब का जनाजा भी हुआ कराची में। बहुत बड़ी तादाद में लोग गए जो उनसे मोहब्बत करते थे और पाकिस्तान के वो हीरो तस्वर किए जाते हैं हर लिहाज से। जिस फन में भी गए उन्हें कामयाबी हासिल की। बिल्कुल देखिए,
میں یہاں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اعظم سہگل صاحب کو، چیئرمین پی آئی اے. آپ نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعظم سہگل کا تو قصور ڈائریکٹلی تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس نے ہائی مورل گراؤنڈ پر ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور اس نے کہا یہ میرا استعفیٰ دو. اس کا استعفیٰ تو بنتا ہی نہیں ہے، استعفیٰ تو بنتا ہے چیف ایگزیکٹو کا یا کسی اور کا بنتا ہے، جو پی آئی اے کو ایم ڈی کا جو بھی ہے. اچھا، لیکن اس نے کر دیا. یہاں ریلوے پہ حادثے پہ حادثہ ہو رہا ہے، جوں تک نہیں رینگتی. یہ فرق ہے ایک آدمی جس کی کانشنس ہے اور ایک آدمی جس نے کرسی کو چپکا رہنا ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ جس بل کا حوالہ دے رہی ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، اگر اس بل پر حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو لے کے جائیں، تو ایک ایئر سیفٹی پہ قانون سازی تو ہونی چاہیے نا، کوئی پبلک انٹرسٹ کا کام بھی کرنا چاہیے. میر صاحب یہی تو ہمارا دکھ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ٹارگٹ ہنٹنگ سے فارغ ہوں تو کوئی عوام کے آگے سوچے نا. کیا کر رہے تھے 2 سال جی، ٹارگٹ 10 میٹنگز کی ہیں، ٹارگٹ یہ گردش کر رہا ہے بیچارہ بل. تو تبھی معاملہ آگے چلے گا نا. آپ کو تلور کیوں یاد آ گیا جی قریشی صاحب؟ جی تلور کیوں یاد آ گیا آپ کو؟ تلور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے. میڈیا پہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا فورن منسٹر بنا دے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیاستدانوں سے زیادہ قربانیاں ہیں تلوروں کی پاکستان کے لیے. بالکل پاکستان کی فورن خارجہ پالیسی کا تلور پہ ستون ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے تلور. اس لیے اور ایک سابق وزیر خارجہ کی طرف سے بیان بڑا میں تبھی تو کہہ رہا ہوں خارجہ پالیسی کا ستون ہے تلور. اور پھر تلور ہو اور پھر قطری شہزادہ ہو تو پھر دیکھیں نا ایک بہت بڑی خط بھی اندر آ جائے تو بہت قیمتی بات ہو جاتی ہے. اب وہ تلور کی ہنٹنگ کی طرف چلے گئے، لیکن خرم صاحب سیریس نوٹ پہ یہ پی آئی اے کے طیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی تو ہونی چاہیے نا. بل انہوں نے پیش کیا ہوا ہے وہ بھی، اور سول ایویشن کا بھی اس میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، بالخصوص اس طیارے پہ. دیکھیں 49 قیمتی جانیں گئی ہیں کے لیے ہم تیار ہیں. اور اگر یہ آپ دیکھیں نا مستقل پاکستان میں یہ جو ہیجان ہے وزیر اعظم کی ٹارگٹ ہنٹنگ کا، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آنے والے 18 مہینوں میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ہنٹنگ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں میں کروں گا، ورنہ وہ شاہ قریشی صاحب بار بار وہ تلور کی ہنٹنگ کا ذکر کریں. جی جنہوں نے اپنی نگرانی میں یہ کام کیا ہو، پھر اگر وہ اس کو آج اعتراض کریں، اس لیے میں نے اس کے آغاز میں اسی لیے بڑے کھلے دل سے کہا کہ میں چونکہ خود موجود تھا، میں کل پی ٹی آئی کانڈکٹ کو برا نہیں کہوں گا. انہوں نے بطور وزیر خارجہ یہی ستون قائم رکھا تھا، ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے نا. ہم سب کو ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں. اچھا یہ میں آپ سے اس پہ ضرور بات کرتا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قریشی صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں تلور کے شکار پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ سپریم کورٹ نے تو اجازت دے دی ہے. دیکھیے میر صاحب اس لیے لگائی ہے کہ انڈینجرڈ ہے، یہ پرندہ ایک سپیشی ختم ہو رہی ہے اور ہم نے اس لیے لگائی ہے. ہمیں دیکھیے ہم کوئی دوستیاں خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. پر آپ دنیا میں ہے، دنیا یہ تقاضا کر رہی ہے کہ انڈینجرڈ ہے اور اس کو طریقہ کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے. آپ ایک پارلیمنٹ میں بل موو کر دیں. جی ہاں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. سائٹیز لسٹ تلور آلریڈی انڈینجرڈ لسٹ میں ہے، نہیں تو پارلیمنٹ کے قانون میں بھی ہے. پارلیمنٹ بھی کہہ دے، اگر پارلیمنٹ میں ہم بل بھی کر دیں، جب تک یہ نہیں مانیں گے، ان کے یہ نہ مانیں، آپ اپنا بل پیش کریں تو یہ اپوز کریں گے، پتہ چل جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. آج جن کے دل سے خون نکل رہا ہے وہ 5 سال حکومت میں تھے تو کر جاتے نا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر جاتے ہیں. اچھا چلتے میرا آپ سے کوتاہی ہو گئی تو آپ بہتری کر دو. میرے پاس وقت کوتاہی ہو گئی، بہتری کر دو. اب آپ تو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں تینوں، لیکن میں کچھ سینٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سینٹ میں بار بار مشاہد اللہ خان صاحب جو آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بلکہ میری ان کے ساتھ بڑی ذاتی نیاز مندی ہے. وہ بار بار ایک الزام لگاتے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب سے کہ انہوں نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے سکھوں کی فہرستیں انڈیا کو دے دی تھی. اگر تو دی تھی انہوں نے تو پہلے تو بتائے نا آپ نے کس کھاتے میں اپنا بھائی کو اسٹیشن مینیجر لگوایا انہوں نے لندن میں. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر مشاہد اللہ صاحب بار بار یہ الزام لگاتے ہیں اور آج تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ لگایا، پہلے بھی انہوں نے مشترکہ اجلاس میں لگایا تھا. اعتزاز نے کہا پھر مقدمہ کرو، پھر آپ ان پہ مقدمہ کیوں نہیں درج کرواتے اور اس پہ ان کے خلاف غداری کے الزام میں پروسیڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ وہی بات ہے جو ہمارا پی ٹی آئی سے قضیہ ہے
کہ ثبوت لائیں نا اپنے الزام کے لیے. تو مشاہد اللہ صاحب بھی ہے ثبوت لائیں نا اپنے الزام. میں مشاہد اللہ کے اوپر بھی وہی سٹینڈرڈ اپلائی ہوگا جو ہم پی ٹی آئی پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کرپشن ہے, کوئی ثبوت نہیں. تو پھر کک بیک ہے, کوئی ثبوت آپ نے نہیں. اور منی لانڈرنگ آپ ہے, نے کوئی اور ثبوت پی نہیں. ٹی آئی میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ جی بات یہ ہے کہ مشاہد اللہ صاحب گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے. وہ تو ایک عام سینیٹر ہے نا. جب تو وزیر تھے تو وزیر بڑے خاص سینیٹر ہیں. نہیں جی آپ چلیں, وہ کیا خاص ہے, لیکن میں یہ کہوں گا میری مشاہد اللہ صاحب سے بھی استدعا ہوگی آپ کے پروگرام کے لیے کہ وہ ثبوت لے کر آئیں, اور میری پی ٹی آئی سے بھی یہ استدعا ہے کہ اپنے الزامات کے حق میں ثبوت لے کر آئیں. عدالت کو دیں گے. یہ کہتے ہیں ہم نیپوٹزم میں بلیو نہیں کرتے. ان کے بھائی کو کس کھاتے میں لنڈن کا اسٹیشن مینیجر رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ میری استدعا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نیپوٹزم اور کرپشن جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں اخلاقیات اور تہذیب پر لیکچر. تو آپ تو بتائیں نا اس کو کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے. یہ کھاتے نہ کھولیں, اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جمہوریت کو درس دیں. اچھا چلے, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا سیاست میں ہوتا رہتا ہے, لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی قیادت پر بغیر ثبوت کے الزام لگاتی ہے, تو اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو تحریک انصاف کو بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن آج میں نے یہی سوال دوبارہ اٹھا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, جو میرے لیے بہت محترم ہیں, میری ان کے ساتھ بہت نیاز مندی ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بار بار چودھری اعتزاز احسن پہ سکھوں کی فہرست انڈیا کو فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہیں, اور بھی کچھ الزامات لگاتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بار بار لگا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قیادت نے انہیں یہ الزام لگانے سے نہیں روکا. تو اگر ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرتے رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں ہے, اسے چاہیے کہ اعتزاز احسن کے خلاف ثبوت سامنے لے کے آئے اور ان کے خلاف مقدمہ چلائے. اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ثبوت کے بغیر کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. آپ میں اور تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.